सामीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। हस्ब वादा जैसा कि मैंने आज शॉर्ट नोटिस पे ये पोस्टर जो है वो सालार नुसरत उर्दू चैनल पे लगाया था और उसके मुताबिक ये प्रोग्राम तय पाया। हम वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करते रहते हैं और हर आने वाले मौजू को हम चाहते हैं कि वो लोगों तक पहुंचाया भी जाए और उसकी इल्मी हैसियत, उसकी रिवायत, उसकी समाजी हैसियत वगैरह को भी हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और नहीं करते हैं। ये आप लोगों की दुआएं, आपका साथ है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि आज हमारे साथ जो है वो बड़े खास और ख़ास आदमी हैं, एहतशाम भाई, जिन्हें आप अक्सर लोग कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। बहुत सारे हवालों से लोग बहुत सारे मामलात में उन्हें समझते भी हैं। तो एहतशाम भाई का एक मसला ये है कि ये बड़े फलसफी किस्म के आदमी हैं। इन्हें समझने के लिए हम भी अपने तालिब इल्मी के ज़माने में कोशिश करते थे, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि इनकी निगरानी में और इनकी सरपरस्ती में बहुत कुछ सीखने को मिला। डॉक्टर लियाकत साहब हाजिर आए हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हाजिर आए। हमारे इग्नो में जो है वो उस्ताद का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। शाम भाई, मैं जो है चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ हाँ, पहुंच रही है, आवाज आ रही है जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को बराह रास्त लोगों तक पहुंचाने के लिए आप ही से हम कलाम हुआ जाए। और ज़रूरी ये है कि चूंकि हमने इस प्रोग्राम को एक ख़ास मौजू के साथ मुख्तस रखा हुआ है, तो इस ज़िमन में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। मैंने जैसा कि पोस्टर में भी कहा था और हमारे सामीन भी आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। वकार अवान साहब हमारे साथ शामिल है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा भाई, जैसा कि मैंने पोस्टर पे आज के इस जो हमारा मौजू है उसे वहाँ पहले ही साफ जाहिर किया हुआ है। दरअसल हमारे खित्ता पीर पंजाल में और पूरी रियासत में इन दिनों जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि भाई गुज्जर बकरवाल तबका जो है उसकी अपनी जो शनाख्त है उसको और रिजर्वेशन के मामले को लोग किस तरीके से समझ रहे हैं, अभी तक समझ नहीं रहे हैं। इस पर बहुत सारा एक तरीके से वावेला हो चुका है। बहुत ज्यादा लोगों की बातें जो है वो मार्केट में हैं और सोशल मीडिया ने इसको इस तरह उछाल कर रख दिया है कि किसी आदमी की समझ में नहीं आ रहा है कि वो अगर डिमांड कर रहा है किसी चीज की तो क्यों कर रहा है, और अगर कोई खामोश है तो उसकी क्या वजह है। ये सब लोगों की समझ में नहीं है। ऐसे ही हर आदमी इस दौड़ में लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि बहुत शुक्रिया लियाकत भाई, मैं चाहता हूं कि एहतशाम भाई आप खुद ही इस मामले की, जो एक तो ये कि रिजर्वेशन क्या है और गुज्जर बकरवाल तबका जो कि हाशिए पर था अभी भी है, और इसकी शनाख्त का एक जो बड़ा मसला रहा है और मेरे ख्याल में ये मसला अब भी है। मैं खुद, आप और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और दूसरे तबकों के लोग भी, दूसरे जो है जो मसलन अलग अलग, हमारा ये ओपन प्लेटफॉर्म है तो हर तरह के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और मैंने पोस्टर में पहले भी कहा हुआ है कि आप लोग सवालात भी रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ही लोगों के सामने आए और जो है मैं बीच में जो जरूरी बात होगी वो कहूंगा। तो इस मसले पर जो इसकी बुनियादी तरीन हैसियत है उस पर गुफ्तगू हो और ये भी बताया जाए कि लोग इसे किस तरह समझें और कितनी संजीदगी का मामला है ये। जी अच्छा भाई। अच्छा भाई, अगर आपका ये कैमरा भी ऑन हो जाता, मेरे ख्याल में ये लेफ्ट में एक ऑप्शन होगा माइक के साथ। हाँ, मैं तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने कर दिया तो यहाँ पे नेटवर्क कमजोर है, तो फिर बात पहुंच नहीं पाएगी मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, बेहतर। हाँ हाँ,
تو کریں شروع پھر انشاءاللہ. جی 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 بالکل. السلام علیکم. جتنے بھی لوگ پہ اس پہ اسکرین یارڈ پہ یا لائیو مجھے سن رہے ہیں، میرا سلام سب کو. اس کی آواز تھوڑی سی ایکو ہو رہی ہے، لیکن وہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی آپ دوسرا کے موبائل تو نہیں چل رہا ہے؟ نہ یہ ایک ہی موبائل چل رہا ہے. ایکو ہو رہی ہے آواز. نہیں نہیں، ہمارے پاس صاف آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا، آپ کے پاس صاف آ رہی ہے نا؟ جی 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 بالکل. ہاں تو ٹھیک ہے. سارے سامعین کو میرا سلام، اور جتنے بھی لوگ اس چیز سے جڑے ہیں یا اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو بھی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان مدعوں کو سمجھیں، جس کی سب سے بڑی ضرورت آج کی ٹائم میں ہمیں ہے. اور اس مدعے کو آج کی ڈیٹ میں کس طریقے سے اچھالا گیا ہے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑی ہے. اس کے لیے کچھ باتیں کرنے کے لیے یہ خیر آپ غلام مصطفیٰ صاحب تو جانتے ہی ہیں، یہ پی ایچ ڈی ہیں JNU سے، اور ہم ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں بحث و مباحثہ میں ایک آرگیومنٹ کے طور پہ جس طریقے سے یہ اپنی پکڑ رکھتے ہیں، ہم بھی ان سے رشک ہی کرتے ہیں. تو شام کچھ بھائی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکو آ رہی ہے آواز میں. ہاں ایکو کا بھی کہہ رہے ہیں، اور شکایت آپ کی آواز بھی کلیئر نہیں آ رہی. اکرم صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، میں دوبارہ سے لنک کو جوائن کروں کیا؟ میرے خیال میں بہت سارے سامعین جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. کوئی دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر جگہ بدلیں اپنی تو. جی ایک مشتاق حسین سیکنڈ. وفا صاحب، وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. آپ اگر اپنی لوکیشن بدلیں گے اچھا بھائی تو میرے خیال میں آواز درست ہو جائے گی. رہی ہے کیا جی ابھی آواز میری گونج رہی ہے کیا؟ اب سامعین بتائیں، میرے پاس تو بالکل صاف آ رہی ہے. ایکچولی میں ہوسٹ کر رہا ہوں تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں لیاقت بھائی بتا رہے ہیں کہ آواز گونج رہی ہے. نہیں، یہ پہلے کا کمنٹ ہے. آئی تھنک سم ون ایلس از واچنگ دیر ود یو. آصف بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ شاید کوئی دیکھ رہا ہے وہاں پر. اب ٹھیک ہے، نہیں لیاقت میرے بھائی کہہ ساتھ رہے تو ہیں کوئی جی. نہیں دیکھ رہا. نہیں نہیں، ہاں لیاقت بھائی کہہ رہے ہیں آپ آواز ٹھیک. جی جی اچھا آپ ٹھیک ہے جائیں. ٹھیک ہے. جی تو بہت سارے جو لوگ ہیں، جیسے لیاقت بھائی جو ہیں، اور غلام مصطفیٰ ضیاء بھائی اور افضل بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں. یہ میری خوش قسمتی ہے اور بدنصیبی بھی ہے کہ میں ان لوگوں کو نہ سن کے خود بول رہا ہوں. لیکن چلو اب یہ ذمہ داری لگا دی ہے تو میں کچھ تو بولوں گا. سب سے پہلے مسئلہ جو ریزرویشن کا ہے، یہ کہ ریزرویشن ہے کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. کہ ریزرویشن ہمیشہ ہندوستان کی آزادی کے بعد اور ایک ہندوستان اسٹیٹ اور نیشن بننے کے بعد جو ہے ایک گورنمنٹ کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے ایک طریقہ نکالا گیا کہ کس طریقے سے ہم عوام میں جو ہے وہ برابری لا سکیں. ٹھیک ہے، تو اب بہت سارے مسئلے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے لایا جائے. تو ہندوستان میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں BR امبیڈکر نے اس چیز کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ بھائی کس طریقے سے مارجنلائزڈ کمیونٹیز کو جو ہے وہ ریزرویشن دی جائے افرمیٹیو ایکشن کے دوارا یا پازیٹیو ڈسکرمنیشن جسے کہتے ہیں اس کے دوارا جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایڈوانٹیج دیا جائے کہ جو ہسٹوریکلی حاشیوں پہ یا سماجی طور پہ یا تاریخی طور پہ مارجنلائزڈ رہے ہیں تو ان کو کس طریقے سے آگے لایا جائے. سب سے بڑا تو یہی تھا. اب یہ کیوں لایا گیا؟ میں نے پہلے بھی یہ ایک زوم میٹنگ میں عرض کیا تھا کہ
اصل مقصد جو ہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کا جو ہے وہ جیسے مان لیجیے آپ اسلام کا مسئلہ لے لیں، تو اسلام کے مسئلے لینے میں آپ کو جو ہے وہ صدقہ خیرات ہو گیا، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو گیا، جس طریقے سے لوگوں کو اکنامکلی اپ لفٹ کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے تھیولوجیکلی، جسے پروفیٹک ٹریڈیشن میں کہتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ الاؤڈ نہیں ہوتی ہیں۔ اب ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا فریم ورک الگ ہوتا ہے۔ اب ماڈرن نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ تھیوکریٹک یا اس طریقے سے تو کام نہیں کرتی ہے، تو وہ تو ایک سیکولر پرنسپل پہ کام کرتی ہے۔ اب جب سیکولر پرنسپل پہ کام کرتی ہے تو ہماری لڑائی بھی سیکولر وے سے ہی ہوگی، ہے نا۔ اب سیکولر جو ہے وہ صرف ریاست کا مذہب سے الگ ہونا نہیں ہوتا ہے، یہ بہت بیسک ڈیفینیشن ہے کہ جس طریقے سے نیشن سٹیٹ کے انسٹیٹیوشن یا ادارے ایمرج ہوتے ہیں یا بنتے ہیں، وہ اسی بنیاد پہ انہی اصولوں پہ بنتی ہیں کہ جس کے بیسس پہ سیکولرزم کی پرنسپل ڈیفائن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب گجر بکروالوں میں جب یہ ریزرویشن کا مسئلہ اٹھا تو جموں کشمیر میں یہی ایک ایسی ٹرائب تھی، پہلے جو لداخ میں جو پہلے جموں کشمیر تھا 370 کے ہٹنے سے پہلے یا یونین ٹیریٹری بننے سے پہلے جو تھے، وہ لداخ کے کچھ لوگ تھے جو ایکسٹریملی ہاسٹائل کنڈیشنز میں رہتے تھے، اور وہ ٹرائب بھی تھے، ان میں بہت مائگریشن بھی ہوتی تھی، وہ کہانی الگ ہے، اس کو ہم کہیں پھر دوبارہ سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن جموں کشمیر میں جب اگر دیکھا جائے تو یہی ایک کمیونٹی ہے جو اس ٹرائب کی اس ڈیفینیشن کے زمرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ میرا سوال جو سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ جو لڑائی پہاڑیوں کو لڑنی چاہیے تھی، وہ گجر بکروال لڑ رہے ہیں، کیوں؟ کہ بھائی گجر بکروال اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو وہ ریزرویشن کی ایکسکلوزیویٹی کو جو ہے وہ ایک ترجیح دے رہے ہیں کہ بھائی اصل میں اس کا مقصد جو ہے وہ ڈائلیوٹ نہیں ہونا چاہیے، کہ ریزرویشن جس لیے دی گئی ہے وہ مسئلہ تب تک ہی رہے گا جب تک اس کے پرنسپل کو یا ان کے اصولوں کو ہم باندھ کے رکھیں گے۔ اگر ان سے اصولوں سے ڈائگریس ہو جائیں گے یا کسی طریقے سے بھی باہر نکل جائیں گے تو ریزرویشن کا جو ہے وہ کوئی میننگ فل امپیکٹ نہیں رہے گا۔ اگر مان لیجئے کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ یہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں 30 سال سے ایک پولیٹیکل کنفلکٹ میں ہم جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں ریزرویشن دی جائے، ٹھیک ہے، تو اسٹیٹ نہیں مانے گی۔ کیوں نہیں مانے گی؟ کہ جو بنیادی اصولوں کے اوپر ایک برابری یا ایکویلٹی نیشن سٹیٹ کے فریم ورک میں جو آتی ہے، تو اس کے زمرے میں یا اس کی ڈیفینیشن میں جو ہے وہ کشمیر کے لوگ نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہسٹوریکلی کبھی مارجنلائز نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ پہاڑی کمیونٹی کو دیکھیں، پہاڑی کمیونٹی میں بہت ساری چیزیں کلب ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہندوز بھی ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو ورنا سسٹم ہے، ہندو کاسٹ آرڈر کا ورنا سسٹم ہے، اس میں جو برہمن، بنیا، یہ سب ہیں، یہ جنرل کاسٹ میں آتے ہیں، اور برہمن میں جو ہوتے ہیں وہ ہائر کاسٹ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہائر کاسٹ میں ہزاروں سالوں سے جب سے ہندوستان کی تاریخ بنی ہے، جب سے جو ہے وہ جو سماجی طور پہ جو کنسولیڈیشن شروع ہوئی ہے، تب سے جو ہے وہ برہمن جو ہیں وہ ایک سوشل آرڈر کو رول کر رہے ہیں، سماجی اس طور طریقے کو جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں۔ اب ہزاروں سالوں سے جب رول کر رہے ہیں تو اب 70 سال میں جب دلتس کو ریزرویشن دی گئی تو 70 سال کے بعد برہمن تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہزاروں سال کی جو تھی وہ پرمپرا، ہزاروں سال کی جو وہ چیز تھی وہ 70 سال میں ایک دم سے الٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ریزرویشن کا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ ہی ٹائم کے لیے دیا جائے تاکہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں پازیٹیو ڈسکریمنیشن کے انڈر یا افرمیٹیو ایکشن کے انڈر، پازیٹیو ڈسکریمنیشن اور افرمیٹیو ایکشن جب میں بول رہا ہوں تو یہ انٹرچینجیبلی ہے، مطلب یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے متبادل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں اصل میں ایک ہی لفظ ہیں، ڈیفرنٹ ووکیبلری اور نومنکلیچر کے تحت جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے یوز کیے جاتے ہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ تو
اب 70 سال میں جو ہے وہ ہزاروں سال کی جو ہے وہ غلامی اور سب ہیومن اور انسانیت کے درجے سے باہر نکالنے والوں کو جو ہے وہ 70 سال میں تو ریکور نہیں کیا جاتا ہے. اور جس طریقے سے ریزرویشن کی امپلیمنٹیشن پالیسی ہندوستان میں رہی ہیں وہ بہت پرابلمٹک ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کسی بھی سنگٹھن سے دلت یا اینٹی کاسٹ ریزرویشن اینٹی کاسٹ جو آرگنائزیشن ہیں یا ٹرائبل رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ریزرویشن کا مسئلہ رہا ہے اور ریزرویشن کی جو ہسٹری رہی ہے وہ کوئی اچھی نہیں رہی ہے. آپ آج بھی دیکھیں گے آئی آئی ٹیز میں، جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 30 سال سے گجر بکروال کو ایس ٹی کی جو وہ دی گئی ہے، ایس ٹی کی ریزرویشن دی گئی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے جموں یونیورسٹی میں ہمارا ایک بھی پروفیسر نہیں ہے، کشمیر یونیورسٹی میں بھی ہمارا ایک پروفیسر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ادارے جو ہیں وہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں. حالانکہ جموں کشمیر میں جو ہے وہ کچھ کو اب آپ یہ مان کے چلیں کہ اسٹیٹ میں 32 لاکھ پاپولیشن میں اگر 3 آئی اے ایس یا 4 آئی اے ایس آفیسر مل جاتے ہیں آپ کو، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. 30 سال کی ریزرویشن کے بعد وہ بھی اگر 3 لوگ آپ کے آئی اے ایس نکلے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ یہ لڑائی کس طریقے کی ہے اور اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے. جو اصل میں میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں اس کو، یہ کیا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایس ٹی یا ریزرویشن کو ڈائلیوٹ کرنے کی سینٹر کی یا بی جے پی کی جو پالیسی ہے وہ بہت ہی پرابلمیٹک ہے. جیسے انہوں نے اکنامک بیسس کے اوپر ریزرویشن دے دی گئی، اس کی جو ہے وہ انکم سلیب جو ہے وہ 8 لاکھ سے اوپر رکھی گئی. ٹھیک ہے نہیں، آپ کو او بی سی کی ریزرویشن کے لیے 4 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ کریمی لیئر میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور آپ کو ای ڈبلیو ایس میں 8 لاکھ کی ریزرویشن دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نہیں، تو مطلب یہ انتہائی پرابلمیٹک چیزیں ہیں جس طریقے سے ریزرویشن ہندوستان میں امپلیمنٹ ہوتی ہے. اب جب پہاڑی اور گجروں کی بات آتی ہے، گجر بکروال طبقے کی بات آتی ہے یا پہاڑیوں کی بات آتی ہے، تو پہاڑی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ جس لیے آپ ریزرویشن کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں وہ اس ریزرویشن میں آپ برہمنس کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں، بنیاز کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں، شتریاز کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ ریزرویشن کے کسی دائرے میں کسی بھی ڈیفینیشن کے مطابق جو ہے وہ کسی بھی اس دائرے میں آ ہی نہیں سکتے ہیں. اور یہ لڑائی جو ہے ہم ان کے بھی ہاتھ پہ لڑ رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں ان کے لیے لڑائی کہ بھائی یہ جو آپ کا سسٹم ہے، جو جس طریقے سے آپ یہ ریزرویشن کے لیے مانگ کر رہے ہیں یا ریزرویشن کا مدعا اٹھا رہے ہیں، یہ خود میں پرابلمیٹک ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہم یہی دے رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو بات کر رہے ہیں جن سے میری بات ہو رہی ہے گجر بکروال طبقے سے، ان کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ بھائی اگر آپ ریزرویشن دینا چاہتے ہیں تو آپ تو پہلے ریزرویشن کے اس دائرے میں اپنے آپ کو فٹ تو کریں پہلے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی جو جنرل کاسٹ ہیں، جو مان لیجئے لینڈ آننگ کمیونٹی جو تھی، جن میں جو مرزا ہیں یا مان لیجئے یا لینڈ آننگ کمیونٹی ہے یا بہت بڑی ہے، جو راجوری پونچھ میں جو ہیں یہ 2 3 4 کمیونٹیز ہیں جو بہت بڑی لینڈ آننگ کمیونٹی تھی، اور باقی جو کمیونٹی تھی وہ ویل آف ادروائز تھی، سوشلی بھی ویل آف تھی اور اکنامکلی بھی ویل آف تھی، ہے نا. سماجی اور معاشی طور پر دونوں جو تھی وہ ویل آف کمیونٹیز رہی ہیں. ٹھیک ہے، جن کی آپ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ جاب میں، گورنمنٹ سروسز میں، بزنس میں یا کہیں پہ بھی دیکھیں گے ان کی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ راجوری پونچھ میں، راجوری میں جو ہے آپ کی اکانومی کا جو کنٹرول ہے وہ 90% جو ہے وہ برہمن اور بنیاز کے پاس ہے. جو گپتاز، یہ جو شرماز جو اپنے آپ کو ایس ٹی میں انکلوڈ کروانا چاہتے ہیں، وہ 80% جو ٹریڈ کنٹرول کرتے ہیں راجوری میں. ٹھیک ہے، پونچھ کا بھی یہی مسئلہ ہوگا. آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے جو ہیں وہ گجر بکروال جو ہیں وہ آپ کے ٹریڈ میں جو ہیں وہ آپ کی تجارت میں ان کا کتنا حصہ ہے. ٹھیک ہے نہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ بھائی کتنے لوگ جو ہیں وہ ٹریڈ میں ہیں. اور ایک سروے کے مطابق، یہ سینسس نہیں ہے، سروے ہے ایک آرگنائزیشن کا، جس کے مطابق جموں کشمیر میں جو ہے وہ ٹرائبل کمیونٹی جو ہے وہ لیس دین 5% جو ہے وہ آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. لیس دین 5.
مطلب 5% سے بھی کم. 5% سے کم جو ہے وہ 1% بھی ہو سکتی ہے، 2% بھی ہو سکتی ہے، 3% بھی ہو سکتی ہے. اب سروے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سروے کرتے ہیں تو آپ کو سلیب بنانی پڑتی ہیں، 1 to 5، 5 to 10، 10 to 15، 15 to 20، 20 to 40، 40 to 80، 80 to 100. اس طریقے کی سلیب ہوتے ہیں. جو لوگ بہت کام کرتے ہیں ڈیٹا پہ تو ان کو پتہ ہی ہوگا. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک کمیونٹی جو لیس دین 5% ہے وچ کوڈ بی 1%، جو 1% بھی ہو سکتی ہے، کہ پورے جموں کشمیر میں 1% تجارت بھی آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. اکنامکلی آپ مارجنلائزڈ ہیں، سوشلی جو ہیں تو آپ تو ہمیشہ سے ہی مارجنلائزڈ رہے ہیں. سوشلی تو سماجی طور پہ آپ تو ہمیشہ ہی حاشیوں پہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج بھی جو ہیں وہ گالیاں جو ہیں وہ گجروں کے نام پہ ہی دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کو ہندوستان میں چمار کہہ کے کہا جاتا ہے تو جموں کشمیر میں آپ کو گجر کہہ کے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ اس کو اس طریقے سے نہیں لیں کہ جی ویسے لوگ مذاق میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ بات بھی مان لیجئے کہ پھر ہزاروں سال سے جو ہیں وہ برہمن جو ہیں یہ بھی مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ آپ چمار ہیں. ٹھیک ہے. آپ دھوبی ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، جو بھی ہے جس طریقے سے بھی کہیں. یہ کاسٹ کے زمرے سے باہر آتی ہی نہیں ہے چیز. آپ اس کو کسی طریقے سے بھی ڈیفائن کریں یا کسی طریقے سے بھی جسٹیفائی کریں، نہیں ہو سکتی ہے یہ بات. ٹھیک ہے. تو یہ تو رہی بات کہ اکنامکلی ہم جو ہیں وہ لیس دین 1% آف دا ٹریڈ جو ہیں وہ اس میں ہمارا حصے ہے، بھاگی داری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو وہ ایجوکیشن میں یا امپلائمنٹ میں ہماری کتنی ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ریزرویشن کا اصل مسئلہ ریپرزنٹیشن ہے. آپ راجوری پونچھ میں دیکھیں گے، راجوری پونچھ میں جو ہے وہ جو گیپ ہے، جو ڈسپیرٹی ہے، ٹرائبل ریپرزنٹیشن ورسز جنرل کاسٹ ریپرزنٹیشن، تو اس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. ٹھیک ہے. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ریزرویشن لائے گی کہ بھائی ان کو بھی کسی طریقے کی ریپرزنٹیشن دی جائے. وہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن تھی جس کا خاص مسئلہ تھا، کیونکہ نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ سوشل چیزوں کو، جو کریکٹیو میجر ہیں، سوشل کریکٹیو میجرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل ٹول کے تھرو، مطلب انسٹیٹیوشن کے تھرو لایا جاتا ہے. جیسے مان لیجئے ہزاروں سالوں سے دلت اور آدیواسیوں پہ یا قبائلی لوگوں کے اوپر، ٹرائبل لوگوں کے اوپر جس طریقے کے ظلم و جبر ہوتے رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ STSC ایٹروسٹیز ایکٹ بھی ہے کہ بھائی ان لوگوں کو، اب یہ بات تو میں نے نہیں بنائی ہے یا گجر بکروال کسی کوئی آدمی جو ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں نہیں تھا، یہ تو وہاں کے دانشور یا اسکالرز یا اکیڈمیشین اس زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے بنایا تھا. اور یہ جو بنایا تھا یہ ہسٹوریکل اس ٹریجیکٹری کو، اس تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کے بنایا تھا. ایسا تو نہیں کہ وہ ایک دم آنکھ موند کے جو ہے وہ بنا رہے تھے، ایسا بھی تو نہیں ہے. اگر اس کے، اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ ڈیبیٹڈ ہے کہ ہر ایک پروویژن کو، ہر چیز کو انہوں نے ڈیبیٹ پہ لایا ہے. اور ہر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جو بھی چیز پاس ہوئی ہے وہ سب سے پہلے ڈیبیٹڈ ہوئی ہے، اس کے بعد اس پہ ووٹنگ ہوئی ہے، ووٹنگ کے بعد جو ہے وہ پاس ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک بہت ریگرس پروسیجر سے وہ گزرا ہے. ٹھیک ہے. تو اب پہاڑیوں کو اگر یہ ہم پوچھ لیں کہ بھائی آپ کا جو پہاڑی سٹیٹس ڈیمانڈ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غلط اس طریقے سے ہے کہ آپ اپر کاسٹ برامنس کو بھی، بنیاز کو بھی، جو 80% ٹریڈ سے لے کر جموں سے، پورے جموں پروونس میں اگر آپ دیکھا جائے تو مور دین 80% ٹریڈ جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں نان مسلم، اور اس میں جو ہے وہ برہمنس جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. اس کے بعد جو بنیاز ہیں، اس کے بعد جو ہیں وہ شتریس ہیں وغیرہ. جس ہائرارکی میں کاسٹ جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے، اسی بیسس کے اوپر جو ہے وہ لارجلی اکنامک پارٹیسپیشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو. تو اب ہم یہ کیسے مان لیں کہ جو 80% یا 90% پلس ٹریڈ جو ہے وہ جموں کشمیر میں سنبھالتے ہیں ان کو ST کے دائرے میں رکھا جائے، ان کی ریپرزنٹیشن دی جائے؟ آپ بتائیے نا مجھے. آپ کوئی بھی ایک ایسا سروے اٹھا کے لائیے جو مجھے یا کسی گجر بکروال جو ایکٹیوسٹ ہیں یا طبقہ اس کے سامنے لائیے اور کہیے کہ برہمنز اور بنیاز کی اور شتریز کی اور اپر کاسٹ مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ جموں کشمیر میں کم ہے. کوئی بھی سروے اٹھا کے لائیے.
ہم کہہ رہے ہیں نا، دو چیزوں پہ چیزیں جو ہیں وہ طے ہوتی ہیں، ایک ریٹریک پہ اور ایک دوسرا جو ہے وہ فیکٹس پہ۔ آپ دونوں طور پہ دیکھ لیجئے گا، دونوں طور پہ اگر آپ سینسس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، این ایس ایس او کے سروے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، امپلائمنٹ 65 راؤنڈ ہے، 65واں راؤنڈ جسے کہتے ہیں، یا ابھی 71 راؤنڈ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں پہ ریپرزنٹیشن کی تو کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ اگر ریپرزنٹیشن کی کمی ہے تو وہ گجر بکروال کمیونٹی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ اتنی ڈائیورس آئیڈینٹیٹی کو کلب کر رہے ہیں ایک پہاڑی آئیڈینٹیٹی میں، جو اپنے آپ میں غلط ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ہمارا کوئی آپ سے مطلب میری کوئی پہاڑی، اور مجھے تو سب سے بڑی فکر جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آر ایس ایس نے اور بی جے پی نے جموں کشمیر میں راجوری پونچھ کے خطے کا یا پیر پنجال کے خطے کے جو سوشل فیبرک کو توڑا ہے، آپ 100 سال بھی اس میں محنت کریں گے تو آپ اس سوشل فیبرک کو دوبارہ سے ریسٹور نہیں کر پائیں گے۔ لوگوں کا ٹرسٹ جو ٹوٹ چکا ہے آپ اس کو نہیں بنا سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ سٹیٹسٹیکلی یا فیکٹ کے بیسس پہ بھی یا جنرل آرگیومنٹ کے بیسس پہ بھی سب چیزیں جو آپ کی پیمانوں پہ نہیں اترتی ہیں، اب مودی کا مسئلہ ہے، بھئی آپ کو مودی ریزرویشن دے دے تو ہم سے کوئی پوچھ کے تھوڑا نہ دے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو اصولوں کی بنیاد پہ نیشن سٹیٹ بنا تھا یا جس اصولوں کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ریزرویشن دی جاتی ہے، اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق نہیں، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ دس از آور مورل اینڈ ایتھیکل ڈیوٹی کہ ہم اس کو اپوز کریں۔ بھئی جو ہندو آرڈر میں ہزاروں سالوں سے گپتا برہمنز جو ہیں وہ اوپریس کرتے آئے ہیں باقی کاسٹ سسٹم میں، ہم اس کو آج کیسے مان لیں کہ بھائی وہ مارجنلائز ہے جی، اس کو سٹیٹس دیا جائے، اس کو ایس ٹی سٹیٹس دیا جائے تاکہ اس کی ریپرزنٹیشن بڑھے۔ ان کی ریپرزنٹیشن تو آلریڈی زیادہ ہے۔ مطلب اگر یہ مان کے چلے جائیں جموں کشمیر میں آپ ایک سروے کروائیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اپر کاسٹ کمیونٹی جو ہے وہ دونوں میں وہ اپنے پاپولیشن شیئر سے زیادہ ریپرزنٹیشن ہے ان کی ہر فیلڈ میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ تو پہاڑیوں کو تو سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ اتنی ڈائیورس کمیونٹی کو کلب کر کے ایک ہوموجینس آئیڈینٹی بنانے کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ خود میں غلط ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو پھر آپ جو ہے وہ دوسرے مدعے پہ آئیں کہ ایک جنرل کاسٹ اپر کاسٹ مسلمان جو ہے وہ ایک نائی، دھوبی، موچی یا کوئی بھی جو ہے وہ سوشلی بیکورڈ پہاڑیوں میں ہے، کیا وہ انصاف ہے کہ ان کو ایک ساتھ میں کلب کیا جائے؟ ایک ایکسٹریملی ریپرزینٹڈ کمیونٹی اور اکنامکلی ویل آف کمیونٹی کو آپ ایک سوشلی بیکورڈ کمیونٹی کے ساتھ کلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انصاف کہاں سے ہوگا؟ انصاف کی تو گنجائش نہیں بنی نا۔ تو ریزرویشن کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ سوشل جسٹس کو کسی طریقے سے ریئلائز کیا جا سکے، لوگوں میں برابری جو ہے وہ بنائی جا سکے۔ تو یہ تو برابری کے، یہ تو سوشل جسٹس کے بالکل متضاد ہے یہ چیز، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے اچھا بھائی، اب ہم یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ جی سوال جی یہ ہے بولیے۔ کہ بنیادی طور پر ہمارے نیتاؤں کا یہ ماننا ہے، ان کے تحفظات ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، انہوں نے اپنے انٹرویوز میں یہ بھی کہا لوگوں کو کہ بھائی ہم ایس ٹی کوٹا میں یعنی 10% میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں الگ سے ایس ٹی کوٹا دیا جائے گا جس کی الگ سے ہمارے پاس وہ ریزرویشن ہو۔ تو میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ 10% جو ریزرو ہے ریاست کی تیسری بڑی آبادی کے لیے، گجر بکروال اس میں گدی سی پی بھی شامل ہیں، اور بھی بہت سارے مطلب اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی جو ہے انہیں شامل کیا گیا، تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں 10% سے یہ بڑھ بھی سکتا ہے؟ کیا ایسا کوئی پروویژن ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشن؟ نہیں، بڑھ تو سکتا ہے، وہ تو اسٹیٹ پہ ڈیپینڈ ہے کہ اسٹیٹ کے آتھورائز کیا گیا ہے کہ وہ جو بھی سوشلی مارجنلائزڈ کمیونٹی اکنامک بیسس پہ ریزرویشن جو ہے وہ ایک بہت فلاڈ جو ہے آرگیومنٹ ہے،
ابھی جو ہے وہ EWS کی ریزرویشن ہے، وہ تو اس میں تو PIL پہلے ہی لگا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لٹیگیشن لگ چکی ہے، وہ تو سنوائی نہیں ہو رہی، جب تک سنوائی ہوگی ریزرویشن کی تو وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ تو خارج ہو جائے گی، وہ تو مطلب ایک ہیئرنگ یا ایک سنوائی پہ بھی نہیں رک پائے گی، وہ تو ابھی لگی ہے PIL، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے EWS کی، ٹھیک ہے نا، اکنامکلی ویکر سیکشن کو جو ریزرویشن دی گئی ہے اس کی سپریم کورٹ میں ابھی سنوائی نہیں ہوئی ہے، اور سب سے مسئلہ یہی بڑا ہے نا کہ ہندوستان میں جو ہے ریزرویشن کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو کاسٹ سینسس ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہندوستان کی سرکار جو ہے وہ BJP ہو یا کانگریس ہو، وہ اس سے کتراتی ہی تو رہی آج تک بھی۔ جب مہاراشٹرا میں یا آسام میں جو ہے وہ بتایا گیا تو اسٹیٹ نے یہ جواب دے کے واپس کر دیا کہ اٹس اے ویری کمبرسم پروسیس، کہ یہ بہت انتہائی مشکل پروسیس ہے، کہ ان کو پتہ ہے کیونکہ ایسی مان لیجئے 60% جو جنتا ہندوستان میں رہتی ہے وہ تو بیکورڈ کاسٹ سے رہتی ہے، اور ان کی ریپرزنٹیشن جو وہ 60% کا ہے، وہ تو 30% سے بھی کم ہے، تو 70% جو ریپرزنٹیشن برامنس کی ہے، جو اپر کاسٹ کی ہے، وہ تو چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں، دوسرا جو مسئلہ ہے جو میں امپورٹنٹ بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ پولیٹیکل ریزرویشن یا کوئی بھی ریزرویشن جو ہے اس کی ایکسکلوزیویٹی کیوں ضروری ہے، کہ اس کو صرف اسی دائرے میں محدود کرنا کیوں ضروری ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے جس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل ایکسکلوزیویٹی کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ایکسکلوزیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایکسکلوزیولی کسی مارجنلائزڈ کمیونٹی کو ریزرویشن دے کے اسی کو اوپر بڑھایا جا سکتا ہے، اس کو سوشلی اور پولیٹیکلی اپلفٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اصل میں جس طریقے سے ہم اس کی سمجھداری بناتے ہیں وہ ایک پاور سٹرکچر میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پاور ڈائنامک کو چینج کیا جائے، جو ہزاروں سالوں سے ایک پاور سٹرکچر، سوشل پاور سٹرکچر جو تھا اور پولیٹیکل پاور سٹرکچر تھا، اس کو الٹایا کیسے جائے، اس کو برابری میں کیسے لایا جائے، یہی تو ریزرویشن کا مطلب ہوتا ہے نا، کہ اگر کس طریقے سے جو بیکورڈ کمیونٹیز ہے اس کی ایکسکلوزیویٹی اسی کو جو ہے، مان لیجئے اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ امیروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں کبھی؟ کیا آپ نے کبھی اسلام میں یہ دائرہ یا کبھی یہ آرگیومنٹ سنا ہے اسلام میں کہ جو ہے غریبوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ کبھی نہیں سنا ہے نا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اسلام نے سود لینے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ سود جو ہے وہ ہمیشہ ضرورت مند آدمی ہی قرض اٹھائے گا، تو اسی لیے تو قرض کا معاملہ جو ہے وہ اسلام نے سختی سے منع کر دیا ہے، کیونکہ جب آپ سود کو ختم کریں گے، زکوٰۃ کو بڑھاوا دیں گے، تو سماج میں ایک برابری کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہوگا۔ تو یہی ماڈرن نیشن سٹیٹ میں یہی فریم ورک جو ہے وہ ریزرویشن کے دوارا لایا گیا ہے، ٹھیک ہے نہیں، کہ کس طریقے سے ایک کمیونٹی کو ہم ریزرویشن دیں تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی ریپرزنٹیشن کو بڑھا سکے، اپنی جاب ریپرزنٹیشن، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن، اکنامکس میں یا ہر چیز میں جو پارٹیسپیشن اس کی انکریز ہو، تو اس کی وجہ سے ہے جو وہ کمیونٹی جو ہے وہ تھوڑی سی آگے آئے گی اور اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑے گی، اور ایک پاور ڈائنامک جو ہے وہ چینج ہوگا، اور ایک برابری کی طرف جو ہے وہ نیشن سٹیٹ یا ایک کمیونٹی یا ایک سوسائٹی جو ہے وہ آگے بڑھے گی، ٹھیک ہے نہیں۔ اب آپ یہ سوال آپ نے کبھی سنا ہے اس کے خلاف، کیونکہ یہ تھیولوجیکل کویسچن ہے۔ کیا آپ اس لیاقت صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ اس ریزرویشن کو محض ایک سیاست سمجھ رہے ہیں یا واقعی پہاڑی اس کے حقدار ہے؟ نہیں، مجھے بالکل نہیں لگتا ہے کہ پہاڑی حقدار ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ڈیمانڈ کو ریز کیا ہے اور ایک ڈائیورس کمیونٹی کو کلب کر کے ایک ہوموجینس پہاڑی آئیڈینٹی بنائی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل بھی کسی طریقے سے بھی جسٹیفائڈ نہیں، اور نہ وہ کسی طریقے سے حقدار ہیں۔ ایک برہمن کبھی بھی ریزرویشن کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے، ایک اپر کاسٹ سید کبھی بھی ریزرویشن کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس لوور کاسٹ یا ان چیزوں کی ہیں تو اس کے لیے اور بھی ریزرویشن ہے، اس کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہیں یا سوشلی بیکورڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ OBC کی ریزرویشن ہے، OBC کی ریزرویشن تو جموں کشمیر میں امپلیمنٹیشن 27% ہوئی نہیں ہے، آپ اس کے لیے لڑائی لڑ سکتے ہیں اگر آپ کے اس میں آئے، کیونکہ آپ اس میں آ نہیں سکتے نا، آپ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ OBC میں فال ہی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور
اوبیسی کے جب کرائٹیریا کو آپ فلفل نہیں کر سکتے تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹرائب کہہ دیں. ٹھیک ہے. تو ہاں آصف بھائی کہہ رہے ہیں I'm hearing with the Dr. Amandeep Singh and he is really impressed by your intellect level. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ سبھی لوگ جانتے ہیں. بس یہ ہے کہ کچھ لوگ بول دیتے ہیں, اور مجھے موقع ملا اس پلیٹ فارم پہ بولنے کے لیے, میں بول رہا ہوں. اور چیزیں ہیں, ایسا نہیں کہ مجھے پتہ ہی, سب جو سننے والے ہیں آپ لوگ اس میں بھی پتہ ہی ہے سب کو. اچھا احتشام بھائی, میں ایک سوال اور بھی پوچھوں گا جو جی اکثر جی کمپین کا حصہ بن جاتا ہے یہ سوال, اور سیاسی جو ریلیاں ہوتی ہیں پبلک پلیٹ فارم پہ اس بات کو بہت اچھالا گیا پچھلے دنوں, آپ نے بھی سنا ہوگا اور اکثر ہم بھی سن رہے ہیں کہ بھئی ایس ٹی میں لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں اور ہم بھی ایس ٹی لیں گے, ہمارے بچے بھی جو ہے وہ بے روزگار نہیں رہیں گے. اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آپ نے اکثر سنے ہوں گے. اور ہر روز جو ہے ہر آدمی جو ہے وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا, اور ہر آدمی یہ بھی نہیں سمجھ پاتا کہ ایس ٹی ریزرویشن ہے کیا. تو میں یہ اچھا, تو جاننا میں آپ چاہوں کو گا. یہ اور ایگزامپل دیتا ہوں غلام ہاں مصطفیٰ صاحب. ہاں میں سر, نہیں میرا سوال اچھا بھائی مکمل نہیں ہوا. میں چاہتا ہوں کہ پبلک تک یہ بات پہنچے کہ کیا ریزرویشن ہی کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ ملازم ہو سکتا ہے, سرکاری ملازمت, یعنی 10% ریزرویشن میں ایک بندہ جو ہے وہ سرکاری ملازم ہوگا. تو یہ مطلب کتنا جسٹیفائی یہ بات ہے کہ جیسے آپ نے تو پہلے ہی بتایا کہ بھائی 5% سے کم ہمارے لوگ تجارت میں اپنی حصے داری نبھا رہے ہیں, اور ہاں یہ سچ بھی ہے. 5% جیسے سے آپ کم, وہ 1% بھی ہو سکتے ہیں. وہ 1% بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح نوکریوں کا بھی جیسے آپ نے ہی بتایا کہ, اور یہ بالکل سچائی بھی ہے کہ 2-4 IAS آفیسر بن جانے سے یہ بات طے نہیں ہو جاتی کہ بھئی ہماری کمیونٹی سے سارے لوگ جو ہے وہ, بھئی یہ بھی دیکھا جائے کہ ریاست کی تیسری بڑی آبادی ہے. تو میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے کہ ریزرویشن یعنی ایس ٹی ریزرویشن لے کر کے ہی کیا انسان جو ہے وہ نوکریاں حاصل کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور اعداد و شمار تو ابھی ہے نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے پاس اس کے کچھ ہوں اعداد و شمار کے, کیا ہمارے ایس ٹی لوگ, گجر بکروال لوگ زیادہ سرکاری ملازم ہیں اور بنسبت دوسرے لوگوں کے, یا پھر یہ ریزرویشن کے ذریعے سے ہی جاب مل سکتا ہے؟ یہ بات لوگوں تک بالکل پہنچنی چاہیے. ہاں, اس کے لیے میں 2 چیزیں عرض کر دوں کہ آپ ان امپلائمنٹ کو, جنرل ان امپلائمنٹ کو جو ہے وہ ریزرویشن سے مت جوڑیں. جنرل ان امپلائمنٹ کو ریزرویشن کے ساتھ مت جوڑیں. یہ تو اسٹیٹ کی پرابلم ہے نا. اسٹیٹ ہیز ناٹ بین ایبل ٹو جنریٹ دا امپلائمنٹ. یہ تو اسٹیٹ کی ہے نا. آپ کو اگر جابز نہیں مل رہی ہیں تو آپ اسٹیٹ کو بولیں کہ بھائی امپلائمنٹ کو جنریٹ کیا جائے, نوکریاں نکالی جائیں. اس میں ریزرویشن کا کیا مسئلہ ہے؟ ریزرویشن نے تو کبھی روک کے نہیں رکھا ہے نا کہ آپ کو نہیں نوکریاں ملیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ آج کی ڈیٹ میں مطلب میں غلام مصطفیٰ صاحب, ضیاء صاحب PhD اور کئی سارے لوگ جو ہیں وہ JNU سے PhD. آپ بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ امپلائڈ ہیں؟ تو یہ جنرل ان امپلائمنٹ کی پرابلم ہے نا. بالکل بالکل, یہ ایک ہاں, بڑا تو یہ سوال. اس کو جنرل ان امپلائمنٹ کو ریزرویشن کے مسئلے میں مت لائیے گا. وہ تو آپ اسٹیٹ سے ڈیمانڈ کیجیے کہ بھائی نوکریاں نکالیں. 2 کروڑ نوکریوں کا جو وعدہ مودی صاحب نے کیا تھا یا BJP نے حکومت میں آنے کے لیے کیا تھا, تو آپ انہیں پکڑے نا. تو ریزرویشن کے لیے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ریزرویشن کی وجہ سے جو وہ ہمیں جاب نہیں مل رہی, وہ تو جنرل ان امپلائمنٹ ہے. ہندوستان میں 40% سے زیادہ جو ہے وہ یوتھ جو ہے وہ ان امپلائڈ ہے. اس میں ریزرو کمیونٹی کے بھی اتنے ہی سفر کر رہے ہیں جتنے جنرل کمیونٹی کے سفر کر رہے ہیں. اس میں آپ تو یہ نہیں کہہ رہے نا. یہ تو بڑا غلط سمجھداری ہے کہ آپ جنرل ان امپلائمنٹ کو یا اسٹیٹ کی ان ایبلٹی ٹو کریٹ دا جاب جو ہے اس کو کنفلیٹ کر رہے ہیں یا اس کو کلب کر رہے ہیں کہ ریزرویشن کی وجہ سے ہمیں جاب نہیں مل رہی ہے. اس سے آپ کی غلط سمجھداری کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے. دس از ون آف دا موسٹ فلاڈ کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ ریزرویشن. کہ آپ کو ریزرویشن امپلائمنٹ نہیں مل رہی تو وہ تو حکومت سے بولو کہ بھائی حکومت امپلائمنٹ جنریٹ کرے. وہ تو اسٹیٹ کا کام ہے نا. وہ تو ریزرویشن کی وجہ سے تو کبھی نہیں رکا ہوا تھا. آپ دیکھیں کانگریس کے زمانے میں جب امپلائمنٹ نکل رہی تھی, لوگوں کو امپلائمنٹ مل رہی تھی, تو اس کے BJP کے آنے کی وجہ سے امپلائمنٹ ختم ہو رہی ہے, تو وہ اسٹیٹ کی پرابلم ہے, وہ لوگوں کی پرابلم نہیں ہے. اور وہ ریزرویشن کی تو بالکل پرابلم نہیں ہے.
یہ تو آپ کو مطلب یہ آپ کی ناقص سمجھداری ہے کہ آپ یہ کہیں کہ امپلائمنٹ ہمیں نوکری نہیں مل رہی کیونکہ ریزرویشن نہیں ہے آپ کے پاس. وہ تو امپلائمنٹ ان جنرل ہندوستان میں پرابلم ہے بھائی. آپ کسی بھی سروے کو اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ کہاں پہ رہتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا اگر یہ لوگ آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں تو ان کو یہ پوچھا جائے آپ کہاں رہتے ہیں. یہ سروے یہ جتنی آرگنائزیشن یا سینسرز یا یہ این ایس ایس او جو گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے جو امپلائمنٹ سروے نکالتی ہیں آپ ان کو دیکھیں اٹھا کے پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اسٹیٹ کی انیبلٹی ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں 7 سال میں جو ہے وہ امپلائمنٹ جو ہے وہ جتنی ملنی چاہیے جتنی جنریٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نہیں. اب وہ مسئلہ الگ ہے وہ کسی اور دن کی بات ہے کہ بھائی کس طریقے سے نیو لبرل اسٹیٹ آرڈر نے جو ہے وہ نوکریوں کو ختم کر دیا. جب سب چیزوں کو پرائیویٹائز کر دیں گے. آواز ایکو ہو رہی ہے بہت. اچھا ابھی صحیح آ رہی ہے کیا لیاقت صاحب؟ کوئی کنفرم کر سکتا ہے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے؟ ایکو تو نہیں ہو رہی آواز؟ ہیلو غلام مصطفیٰ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیا؟ نہیں، آپ کی آواز میرے پاس آ رہی ہے. میں نے مائک بھی آف کر دیا. لیاقت صاحب کہہ رہے تھے یس اوکے آ رہی اچھا ہے اچھا آ رہی ٹھیک ہے. ہے. ہاں تو میں نے وہ کر دیا. جنرل امپلائمنٹ کی پرابلم ہے. اس سے ریزرویشن کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. وہ ریزرویشن مان لیجئے 100 لوگوں کے لیے امپلائمنٹ نکلے گی یا نوکریوں کا ایڈورٹیزمنٹ ہوگی تو اس میں 10% ریزرویشن جو کہ لوگ لیں گے. 90% تو آپ ہی کے پاس ہے نا. تو آپ اس 90% کے لیے لڑائی لڑیے نا. تو وہ گجر بکروال یا ریزرویشن کے لیے تو نہیں آپ ان کو ہمیں تو نہیں اس کے لیے آپ ذمہ دار ٹھہرا سکتے. آپ کا تو یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ سمجھداری آپ کی غلط ہے کہ آپ ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ میں امپلائمنٹ کی پرابلم جو وہ ریزرویشن سے ہو رہی ہے. بالکل نہیں ہو رہی ہے. جیسے مان لیجئے کہ بہت سارے لوگ ہیں جیسے غلام مصطفیٰ ضیاء صاحب ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی اور میں نے ان کے پی ایچ ڈی کا کچھ حصہ پڑھا بھی ہے. اگر کچھ کسی آدمی کو یہ موقع ملے وہ بھی پڑھی اس پی ایچ ڈی کو. کافی مجھے تو بہت امپریسو لگی میرے اپنے لحاظ سے. آپ وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو اچھی لگی نہیں لگی. تو یہ بھی تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو ان کو بھی تو نوکری نہیں ملی ہے. تو اب یہاں پہ تو ریزرویشن کی پرابلم نہیں ہے نا. ریزرویشن کے ہوتے ہوئے بھی ان کو نوکری نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے یہ جاب ان امپلائمنٹ کی پرابلم ہے. یہ ریزرویشن کی پرابلم نہیں ہے. اس کو سمجھداری سے یہ لوگوں کو آرگیو کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ لوگوں پہ ایک کمیونٹی پہ جو آلریڈی سوشلی اور ہسٹوریکلی مارجنلائز رہی ہے آپ اس کے اوپر دے رہے ہیں. یہ تو اسٹیٹ کے اوپر الزام ہونا چاہیے. یہ لوگ کمیونٹی میں تو یہ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا ہوں. میں تو یہ برہمنس پہ الزام بھی نہیں لگا سکتا ہوں حالانکہ وہ سب سے ایڈوانسڈ کمیونٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا احتشام بھائی ایک سوال اور بھی بنتا ہے. مطلب عام لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جی اور یہ دونوں طرف سے ہے. یہ عام لوگوں کا نہیں ہے بلکہ بہت چیدہ چیدہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی سیاسی طور پر جو ہے ریزرویشن کو ختم کر دینا چاہیے اور جابز وغیرہ میں ریزرویشن کو ایز اٹ از جیسے ہے وہ رہے ویسے ہی. تو اب یہ بھی عام لوگوں کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ بھئی سیاسی ریزرویشن کیوں ہے ایس ٹی کے لیے اور وہ مطلب ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اسے بھی آپ تھوڑا ہاں سا. تو وہ مسئلہ جو ہے نا وہ اس کے لیے میں عرض کر دوں آپ کے لیے کہ پورے ہندوستان میں جو ہے وہ ریزرویشن کے لیے پولیٹیکل ریزرویشن ہوتی ہے. دلت پاپولیشن جو ہے وہ آلموسٹ کم و پیش جو ہے وہ 15 پوائنٹ سمتھنگ ریزرویشن ہے. 17 کے آس پاس جو ہے وہ ان کی پاپولیشن ہے 17%. تو ان کے کتنے ایم ایل اے اور کتنے ایم پیز جو ہیں وہ چن کے آتے ہیں اس میں پارلیمنٹ میں. یہی مسئلہ ہے نا. 35 جو لیک گجر پاپولیشن ہے بکروال پاپولیشن ہے ان کی کتنے ایم ایل اے چن کے آتے ہیں 3 سے 4 35 لاکھ پہ. 6 ملین جو ہے وہ ڈوگرا پاپولیشن ہے اس میں کتنے ایم پی آپ کے ایم ایل اے چن کے آتے ہیں اور کتنے ایم پی جاتے ہیں آپ کے. کشمیری پاپولیشن کا آپ حساب رکھ لیجئے نا. 80 میں سے کتنے آپ کے ایم ایل اے گجر جیت کے آتے ہیں یا گجر بکروال طبقے سے کتنے لوگ جو ہیں وہ ایم ایل اے بنتے ہیں یا منسٹر بنتے ہیں.
تو اس لیے انشور کرنا پڑتا ہے نا کہ بھائی 70 سال سے یہ مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے. اب اسٹیٹ کے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک ایکسٹریملی نیو لبرل اسٹیٹ ہے. اب نیو لبرل اسٹیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ ہوتا کیا، نیشن اسٹیٹ، تھیوکریسی، ریلیجن اور یہ چیزیں ہوتی کیا ہے؟ یہ ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ایک طریقے سے منظم کرنا. اصل میں تو یہی بات ہے نا کہ کس طریقے سے لوگوں کو منظم کیا جائے ایک سوشل اور پولیٹیکل آرڈر میں. تو جیسے ماڈرن نیشن اسٹیٹ میں ڈیموکریسی ایک طریقہ ہے. اب ڈیموکریسی ایک طریقہ ہے لوگوں کو آرگنائز کرنے کا. جب ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی، اسٹیٹ اس کو خود مانے گی کہ بھائی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی. اب اس میں تو گجر بکروال تو ایل جی نہیں ہے، نہ ہی چیف منسٹر بنے ہیں کبھی، نہ ہی اتنے پاور پوزیشن میں رہے ہیں کہ سینٹر کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہماری ریپرزنٹیشن کم ہے. یہ تو پہلی بار میری زندگی میں 30 سال کی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ یہ مدعا اٹھایا کہ ریزرویشن کا گجر بکروالوں نے یہ مدعا اٹھایا. اس سے پہلے تو کبھی کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا، میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. تو ریپرزنٹیشن کا جب مسئلہ آتا ہے یا ری ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ آتا ہے تو یہ تب جو ریزرویشن ہے وہ لاگو کی. اب یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم ان کے لیے یہ مزدوری اور محنت کیوں کریں بھائی؟ ہم گجر بکروال ان کے لیے کیوں محنت کریں؟ ہم چیزیں پڑھ کے ان کو کیوں بتائیں کہ بھائی آپ ایسا کرو، آپ ایسا کرو، یہ آپ کے یہ چیزیں غلط ہیں، اس طریقے سے آپ اپنی سمجھداری بتائیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو خود کرنا چاہیے. یہ لڑائی تو آپ کی ہے، ہم کیوں لڑ کے دیں گے آپ کو لڑائی؟ ہم تو خود ہی ہسٹوریکلی اور سوشلی مارجنلائز کمیونٹی ہے جو اپنے حقوق کے لیے بھی لڑ نہیں پا رہے ہیں ڈھنگ سے. منظم ہونے کی بھی بات نہیں ہے ہماری اتنی. ٹھیک ہے، تو ہم آپ کے لیے یہ بھی کریں کہ آپ کو پڑھ کے بھی دکھائیں، یہ بھی بتائیں کہ یہ ریزرویشن کی جو آپ ڈیمانڈ کریں یہ غلط ہے. جس طریقے سے ایک لارجر ڈائیورس کمیونٹی کو کلب کر کے ایک ہوموجینس پارٹی آئیڈینٹی بنا رہے وہ بھی غلط ہے. ہم آپ کے لیے یہ محنت کیوں کریں؟ آپ خود کریے. یہ پہاڑی اگر کوئی آپ سے کہتا آپ انہیں بولیے کہ یہ محنت آپ خود کیجئے گا. یہ ہم محنت کر کے کیوں آپ کو دیں، آپ کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. یہ آپ محنت کیوں کریں؟ ہم ہی آپ کے لیے مطلب زندگی بھر ہم جو ہیں وہ فزیکل لیبر اور ہماری لیبر اور ہماری مزدوری اور محنت مزدوری اور خون پسینے کی وجہ سے جو ہے وہ نظام سرمایہ داری کی وجہ سے جو ہے آپ جو اتنے ایڈوانس ہیں. ٹھیک ہے، ایک فیوڈل سٹرکچر میں، ایک نظام سرمایہ داری میں، کیپٹلسٹ سسٹم میں ہمارے بلڈ اور سویٹ سے، ہمارے خون اور پسینے سے تم لوگ آگے بڑھ رہے ہو، اور آپ یہ بھی ہم سے امید کر رہے ہو کہ یہ محنت بھی ہم آپ کو کر کے دیں گے. بالکل نہیں کریں گے. آپ کو اچھا لگتا ہے کریے گا، نہیں اچھا لگتا تو آپ لڑیے گا، آپ اسی سسٹم پہ لڑیے گا. ہمیں کیا دقت ہے اس سے؟ محمد زبیر کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آفیسر تو اوپن میں ہوئے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ اوپن میں آئے ہیں، کچھ لوگ ریزرویشن میں بھی آئے ہیں. جی اچھا احتشام بھائی، ایک بات جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں بہت کم آتی ہے. دراصل سمجھ میں تو آتی ہے، شاید اسے پبلک میں سمجھانا نہیں چاہتے یا سمجھ کر کے بھی سمجھا کر کے بھی اسے چھپانا چاہتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اتنی ہماری یہ گفتگو کافی طویل بھی ہو چکی ہے، لگ بھگ 48 منٹ کی یہ میٹنگ ہو چکی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بھی ایک مختصر سے روشنی ڈالیں کہ اس وقت جو پہاڑی قبیلہ ہمارے یہاں آباد ہے جموں کشمیر میں، اس کے پاس اس وقت ریزرویشن کا ٹوٹل فیصد کتنا ہے اور ایس ٹی ریزرویشن اس کے مقابلے میں کتنا کم ہے. یہ ایک عام سی بات ہے لیکن عام لوگوں تک یہ بات بھی پہنچنی چاہیے. پہاڑی کمیونٹی کے بعد تو ریزرویشن جو ہے رفلی 23% ہے اسٹیٹ میں. 23% ریزرویشن ہے، اور ان کی پاپولیشن جو ہے وہ گجر بکروال سے کم ہے، اور 23% ریزرویشن بھی ہے. تو یہ تو مطلب اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مطلب ایز پر پاپولیشن کی پروپورشن میں تو آپ کی ریزرویشن کم ہونی چاہیے، لیکن ہم نے کبھی اپوز ہی نہیں کیا نا. بالکل. آپ گجر بکروال برادری کو اس بد اطمینانی وقت میں کیا مشورہ دیں گے؟ کس طرح سے اپنے بھائی چارے کو برقرار رکھیں اور سیاسی جماعتوں کو کیسے؟ ہاں دیکھو، یہ آر ایس ایس کا ہمیشہ سے پیٹ پروجیکٹ رہا ہے کہ آپ سوشل فیبرک کو جو ہے وہ سماجی اس چیزوں کو ختم کر دیں. اور میں نے وہی کہی نا کہ مجھے تو سب سے بڑا دکھ یہ ہے
کہ جس طریقے سے سوشل فیبرک کو تہس نہس کر کے آر ایس ایس، بی جے پی اور اپر کاسٹ ہندوز نے جو اس مسلمانوں کے سوشل فیبرک کو تباہ کیا ہے، اس کو اگلے 70 سال میں آپ ٹھیک نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس کے لیے تو وہ بات الگ ہے. وہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی جب شاید آپ بہت وقت چیزیں خراب ہو چکی ہوں گی. پہاڑی کمیونٹی اس کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ہے، بیکاز پہاڑی مسلم کمیونٹی ہیز بین ایکسپلائٹڈ بائی دا اپر کاسٹ ہندوز، اور یہ بات ان کو سمجھنی پڑے گی کہ آپ کو کس طریقے سے اپر کاسٹ ہندوز اور اپر کاسٹ مسلمانوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے اور سوشل فیبرک کو ختم کر دیا ہے. جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے کی قبروں پہ جانے کے لیے اور جنازوں کے جانے کے لیے نہیں رہے ہیں، اس کا مطلب ہی یہی ہے نا. کیا یہ کس نے کیا ہے؟ آپ ایکسپلائٹ تو آپ ہی ہوئے نا، ہم نے تو نہیں اٹھایا تھا مسئلہ. ہم نے تو کسی کے ساتھ، یہ تو بڑی زینوفوبک ٹینڈنسیز ہیں کہ آپ ایک اپر کاسٹ کمیونٹی کے ساتھ مل کے جو ہیں وہ ایک مارجنلائز کمیونٹی کے خلاف لڑائی لڑیں اور ان کو سوشلی اور پولیٹیکلی آسٹرسائز کریں اور بولیں کہ نہیں جی یہ مسئلہ یہ ہے، ان کو ریزرویشن نہیں ملنی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ خود سمجھیے کہ آپ اپر کاسٹ کے ہاتھ میں، برہمنس کے ہاتھ میں، بنیا کے ہاتھ میں، جنرل کاسٹ ورنا سسٹم کے ہندو کاسٹ سسٹم میں آپ ان کے آلات بنے ہیں، ٹول بنے ہیں. مسلمان گجر مسلمانوں، گجر بکروال جو ہیں ان کے خلاف ایک لڑائی لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایتھیکل لیول پہ بھی غلط ہے اور پولیٹیکل لیول کے بھی، ریزرویشن کے مسئلے میں بھی غلط ہے. یہ تو دونوں فرنٹ پہ غلط ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دونوں فرنٹ پہ غلط ہے. یہ اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے آپ کر رہے ہیں. آپ صرف پولیٹیکلی غلط نہیں کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ غلط نہیں کر رہے ہیں، آپ اخلاقی طور پہ بھی، بنیادی اخلاقی طور پہ بھی یہ بات غلط کر رہے ہیں کہ آپ ایک اپر کاسٹ سوسائٹی کے ساتھ مل کے، اپر کاسٹ لوگوں کے ساتھ مل کے ایک سوشلی مارجنلائزڈ اور سوشلی بیکورڈ کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ جو ہسٹوریکلی مارجنلائزڈ ہیں اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے اپنے سوشل فیبرک کو تباہ کر رہے ہیں. یہ بات تو آپ کو سمجھنی پڑے گی نا، کیونکہ ہم نے آپ کے خلاف ہندوز کے ساتھ مل کے تو کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے. ہم نے تو اپر کاسٹ کے ساتھ، برہمن کے ساتھ مل کے لڑائی تو نہیں لڑی ہے آپ کے خلاف، آپ کو اپریس کرنے کی یا آپ کو جو ہے وہ مظلوم بنایا تو نہیں ہے. یہ تو آپ کر رہے ہیں، جس سے جو پولیٹیکلی تو غلط ہے ہی، وہ ایتھیکلی بھی غلط ہے، مورلی بھی غلط ہے، اخلاقی طور پہ غلط ہے یہ بات. تو ہمارا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان نیسیسری چیزوں کو جو ہیں وہ بیس بنا کے ان کا کریٹیسزم نہ کریں، بلکہ چیزوں کو جو ہے وہ سبسٹینشیل طور کے اوپر ان کا کریٹیک کیا جائے کہ آپ کا جو ہے وہ، آپ ایتھیکلی جو ہے، آپ اخلاقی طور پہ یہ بات غلط کر رہے ہیں. اور یہ میسج پہنچنا چاہیے پہاڑی کمیونٹی کو، یہ میسج پہنچنا چاہیے کہ آپ کو تو رہنا ہمارے ساتھ ہے، آپ کی شادیاں، بیاہ اور جنازے تو ہمارے ساتھ ہی اٹھیں گے نا. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے تو وہ مسئلہ، وہ سوشل فیبرک کو تو ختم کر دیا ہے. ندیم لودھی صاحب لکھ رہے ہیں کہ it will be a grave injustice to Gujar Bakrwals of Jammu Kashmir if anyone is being included in the 10% reservation. Gujar Bakrwal, one of the most socio-economically backward community. ہاں، مطلب ریزرویشن کا سوال تو یہی ہے، یہ پیچیدہ سوال ہے. اس کے لیے سمجھداری بنانی تو میرے تو یہی ہے کہ اب یہ آپ کو بات بتائیں کہ 2005 میں جو ہے وہ FRA فارسٹ رائٹ ایکٹ آیا تھا، جموں کشمیر میں آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. 17 سال کے بعد جموں کشمیر میں آج بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. آج بھی جو نوڈل ایجنسی، ٹرائبل نوڈل ایجنسی ہونی چاہیے تھی، اس کو فارسٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو نوڈل ایجنسی بنایا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے؟ تو لڑائی تو اس فرنٹ پہ بھی لڑنی چاہیے کہ کس طریقے سے FRA کو، جو ہماری ریسورسز ہیں، جس کے اوپر ہماری جو ہے وہ خود مختاری، سوورینٹی اور اٹانومی ہونی چاہیے، وہی نہیں ہمیں دی جا رہی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10% ریزرویشن میں جی ان میں ریزرویشن میں جو ہے وہ ان کی امپلائمنٹ، میں کہہ رہا ہوں کہ 17 سال سے تو آپ کا FRA امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. اگر گجر بکروال کمیونٹی اتنی ہی اسٹرانگ ہوتی یا اتنی ہی ریپرزنٹیشن ہوتی تو FRA 2005 میں وہاں لگا تھا تو 2006 میں یہاں پہ لگ جانا چاہیے تھا.
مسئلہ تو تب تھا کہ 2005 میں ہی ایف آر اے جس طریقے سے نکالا گیا تھا اسٹیٹ اسمبلی میں اس کو پاس کر کے گجر بکروالوں کو اپنا حق دیا جاتا، تو یہ اپوزیشن کہاں سے آ رہی تھی کہ 17 سال میں جموں کشمیر میں اسٹیٹ کا درجہ ٹوٹنے کے بعد جو ہے سینٹر نے ایف آر اے کی بات کی ہے. فارسٹ رائٹ جو ایکٹ ہے اس کی بات جو ہے وہ 17 سال کے بعد اسٹیٹ کے ٹوٹنے کا مسئلہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ کو توڑا گیا ہے، تب جو ہے ایف آر اے کی بات چلی ہے. حالانکہ ہم بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں کہ آپ 370 کی دھارا کو توڑ کے 35A کو توڑ کے اسٹیٹ کو ڈیوائیڈ کر کے بننا، ہم بالکل اس کے خلاف کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ 17 سال سے آپ کے جو پاورفل کمیونٹی جو پاور میں تھیں، انہوں نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ ان کو فارسٹ رائٹ ایکٹ جو پورے ہندوستان میں امپلیمنٹ کیا گیا وہ جموں کشمیر میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اور اگر دیکھا جائے اس طریقے سے بہت ساری جو نومیڈک پاسٹولسٹ کمیونٹی ہیں وہ ہندوستان میں بہت کم ہیں، اور گجر بکروالوں کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے. ان میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان میں، بنجاراز وغیرہ کو راجستھان کو چھوڑ کے جو نومیڈ اور پاسٹورلسٹ ہیں، اس کے علاوہ کون سی کمیونٹی ہے ہندوستان میں جو اتنی دور تک جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر چل کے اپنے مال مویشیوں کو پالتے ہیں اور اتنی مائگریشن کرتے ہیں؟ کوئی بھی کمیونٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ انڈیجینس کمیونٹی ہے جو اپنے ٹرائبل رائٹس کے لیے لیکن وہ فکسڈ ہیں، وہ مطلب وہ موبائل نہیں ہیں جتنے گجر بکروال موبائل ہیں. تو آپ کی تو ایف آر اے 17 سال نہیں لگایا گیا، تب تو آپ کہاں تھے؟ تب تو آپ کو نہیں لگا کہ گجر بکروالوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ لڑنا نہیں ہے. آپ کا مسئلہ جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ایک ہسٹوریکلی بیکورڈ کمیونٹی کو ریزرویشن کیوں دی جا رہی ہے، وہ پاور ڈائنامک کو الٹایا کیوں جا رہا ہے، یہ پاور پوزیشن ہمارے پاس ہی رہنی چاہیے. یہ مدعا ہے. مدعا یہ ہے کہ پاور پوزیشن الٹنی نہیں چاہیے، پاور ڈائنامک جو ہے وہ الٹنے نہیں چاہیے. گجر بکروال اگر زندگی بھر یا کئی سو صدیوں سے آپ کے جو ہیں وہ دب کے رہے ہیں، مزدور رہے ہیں، آپ کے کھیتوں میں کام کیے ہیں، اور ہر طریقے سے جو ہے وہ آپ نے ان کو سوشلی اور پولیٹیکلی آسٹرسائز کیا گیا، وہ ہمیشہ رہنا چاہیے. آپ کی لڑائی انصاف کے لیے کہیں نہیں ہے. یہ بات جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لڑائی انصاف کی نہیں ہے. ایبسلیٹلی کسی طریقے سے پہاڑی ریزرویشن جو ہے، جس طریقے سے جو ہے انہوں نے بنیا اور اپر کاسٹ برہمنس کو انکلوڈ کیا ہوا اور اپر کاسٹ مسلمانوں کو انکلوڈ کیا ہوا ہے، اس میں یہ لڑائی انصاف کی ہے ہی نہیں ہے. انفیکٹ یہ ایتھیکل پوزیشن اور ایتھیکل رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ اس کے خلاف لڑا جائے، ٹھیک ہے. نہیں، یا تو آپ طے کریں کہ بھائی پہاڑی کمیونٹی کیا ہے، ایک گپتا اور ایک جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کس طریقے سے آپ اس کو کلب کر رہے ہیں. ایک برہمن جو ہے وہ شرما کے ساتھ، یا ایک شکلا کے ساتھ، یا اپادھیائے کے ساتھ، یا شریواستوا کے ساتھ آپ کس طریقے سے جڑ کے ایک ٹرائب بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر کسی کے سوال ہیں تو میں سوال لے سکتا ہوں. ہاں اچھا بھائی، میں یہ اسکرین پہ نہیں، میں یہ سوال جو ہے نا یہ اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں، آپ ایک ایک دیکھتے چلیں، تھوڑا سا جلدی بھی کیونکہ ہمارا پروگرام کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے. تو میں اسکرین پہ غلام شیئر رسول کرتا جا پاسوال رہا کہہ رہے ہیں کہ اگر پہاڑیوں کو ریزرویشن مل جاتی ہے تو یہ گجر بکروال لوگوں کے لیے کتنا مشکل چیلنج ہو سکتا ہے. ہاں مشکل تو ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل ایکسکلوزیوٹی، ریزرویشن کی ایکسکلوزیوٹی ختم ہو جائے گی. جب ایکسکلوزیوٹی ختم ہو جائے گی تو 100% جب ریزرویشن آپ دیں گے تو وہ مطلب 0% وہ ریزرویشن فار آل اینڈ ریزرویشن فار نن ہو جائے گا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو دا پرپز آف دا ریزرویشن از ڈیفیٹڈ. انور حسین سوال کر رہے ہیں کہ 20 سے 35% نان مسلم پہاڑی اسپیکنگ پیپل آلریڈی یوز او بی سی اینڈ آلسو 15 to 20% نان مسلم اسپیکنگ. مجھے فیکٹ کے بارے میں تو نہیں پتا ہے، 20 اور 30% اس فیکٹ اور اسٹیٹسٹکس کا تو نہیں مجھے پتا ہے. ہاں بٹ یہ بات ان جنرل صحیح ہے کہ نان مسلمانوں اور مسلمانوں میں او بی سی کیٹیگریز کو بھی یوز کیا جاتا ہے، اور دونوں طبقوں میں مسلمان پہاڑی طبقے میں بھی اور غیر مسلم پہاڑی طبقے میں بھی، دونوں میں جو ہے وہ او بی سی کا استعمال ہوا جاتا ہے، بالکل ہوتا ہے. سوشل سٹیگما آصف لکھ رہے ہیں، محمد آصف جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں سوشل سٹیگما اسٹل ایگزسٹ دیئر. پہاڑی نیڈ تھنک اباؤٹ، یہ کیا لکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. ہاں سوشل سٹیگما تو ہے ہی نا، سوشل سٹیگما تو آف کورس ہے ہی، تبھی تو ریزرویشن کی بات ہوتی ہے. امن دیپ سنگھ لکھ رہے ہیں کہ اپوزنگ ریزرویشن ایٹ دا ہائر ایجوکیشن لیول از اے جسٹیفائیبل ایشو.
The student community is not biased on the ground of the cost, and neither does it question the fundamental right in circling this issue. Opposing reservation at the higher institution level is justified. No, 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 absolutely not. And this is a wrong understanding of reservation. भाई आप वही तो क्या कहते हैं मनुस्मृति वाला लॉ लेके आ जाएंगे कि भाई जो हैं वो सिर्फ ब्राह्मण ही और अपर कास्ट ही पढ़ा सकते हैं, नॉलेज का डोमेन जो है वो सिर्फ उन्हीं के पास होना चाहिए। नॉलेज इज पावर ना, नॉलेज ही जो है वो पावर है। एकेडमिक डिस्कोर्सेज में जिस तरीके से चीज़ें लिखी जाएंगी वही डिस्कोर्स तो शेप करेंगी। जब आपके लोग नहीं होंगे वहाँ पे हायर एजुकेशन में, तो आप क्या बात, आपकी बात कौन रखेगा? ये बिल्कुल नहीं। रिजर्वेशन शुड बी एट एवरी लेवल। इशफाक हुसैन लिख रहे हैं वाई आर लीडर एंड इंटेलेक्चुअल आर स्टिल इन डीप स्लम्बर। और दूसरा सवाल है व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर अवर कम्युनिटी, नेक्स्ट राउंड क्या होना चाहिए काउंटर करने के लिए। देखिए काउंटर करने का सवाल ज़्यादा नहीं है, आप इसको हॉस्टैलिटी में ना ले। ये लड़ाई एक दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई इंसाफ की है और इसको उसी में दायरे में रखा जाए। और जो लोग सो रहे हैं तो भाई उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ या कोई और क्या कर सकता है, या आप इशफाक साहब आप भी क्या ही कर सकते हैं। ये तो मसला जो है वो। चौधरी बैतूल फातिमा लिखती है कि आज कुछ डिस्ट्रिक्ट अफसरान की मौजूदगी में कुछ पॉलिटिकल लीडरान ने एक लंबी डिस्कशन की कि रिजर्वेशन पे, जिसमें कयूम मीर साहब का कहना है कि हमें रिजर्वेशन ना तो ज़बान बोली के नाम पे मिल रही है और ना ही पहाड़ी ट्राइब के नाम पे। अमित शाह ने हमसे वादा किया है कि आपको रिजर्वेशन कश्मीर के नाम पे मिल रही है, और होम मिनिस्टर का वादा है कि कश्मीर की पिछड़ी कौम के नाम पे आपको रिजर्वेशन मिलेगी। इसमें कितना सच है? नहीं, ये मुझे पता नहीं है। देखो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मसला जो है आपको कुछ मतलब यू हैव टू जस्टिफाई सर्टेन पैरामीटर्स ऑफ रिजर्वेशन। इट्स नॉट दैट द रिजर्वेशन इज a blanket कैटेगरी दैट जिसको आपको मानना आएगा वो दे देंगे। इसके लिए जब तक आपको नहीं होगा तब तक नहीं होगा। आसिफ लिख रहे हैं सोशल स्टिग्मा स्टिल एग्जिस्ट इन 21st century, व्हाई पहाड़ी नॉट थिंकिंग अबाउट इट, एंड इफ पहाड़ी गॉट एसटी इट विल इट बी रिमूव्ड? ऑफ कोर्स नॉट, इट विल बी रीअसर्टेड अगेन इन ए मच मोर विशियस वे। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी आपका सवाल है एहतशाम ने अच्छे से बयान किया है। एक बात यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि पहाड़ी को एसटी मिलने से नफरत की कम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि इकोनॉमिक रिजर्वेशन मिलने की वजह से पंडितों ने जो है, ब्राह्मणों ने जो है वो एट्रोसिटीज दलित पे कम कर दी है? कोई डेटा नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं। रिजर्वेशन मिलने से जो है वो आप पावर डायनामिक तो को उल्टा नहीं रहे ना। जब आप फॉरवर्ड कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो आप उसी रिग्रेसिव सोशल ऑर्डर को रीइंफोर्स कर रहे हैं, है ना। तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा ना, वो तो बिल्कुल इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरशद चौहान साहब का से है पहले से गुजर अछूत थे, रिजर्वेशन की वजह से आप पिपलिफ्ट में होने की इन लोगों का असल मकसद गुजर मुखालिफ है। हाँ मतलब गुजर मुखालिफ नहीं है, इनका असल में जो है वो एक अपर कास्ट मेंटालिटी है कि जो ओप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं या ओप्रेस्ड नेशनैलिटीज हैं या ओप्रेस्ड सोशल ऑर्डर है वो उसको बरकरार रखा जाए। वो किस तरीके से बरकरार रह सकता है, उसके डिफरेंट तरीके हैं। जैसे दलित की रिजर्वेशन को अपोज किया गया, उनमें ये क्रीमी लेयर का मसला लाया गया, एसटी में क्रीमी लेयर का मसला लाया गया। तो ये है। हाँ एब्सोल्युटली कोई उसका नहीं, उसका तो कोई सामीन जी, अच्छा भाई मैं एक मिनट बात कर लेता हूँ। अगर सामीन में से कोई और सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हम मीटिंग के बिल्कुल आखिरी लम्हे पर हैं। मतलब श्याम भाई से हम आप इजाजत भी चाहेंगे। दरअसल मामला ये है कि हमारी इसमें लगभग मुझे लगता है कि वो एरियाज जो जरूरी थे उन पर बात हुई है, और मजीद कोशिश भी रहेगी कि इस नौयत के दूसरे प्रोग्राम हम हफ्ते में या 10 दिनों में या मतलब जिस तरह हमें कोई मिलेगा। और मेरी कोशिश है कि सालाना नुसरत उर्दू चैनल पर अक्सर वही लोग लाए जाएं जो जिनकी डिबेट का मौजू जो है वो हक्कानियत हो, सच्चाई हो, असलियत हो, बनिस्बत इसके के हल्ला मचाया जाए, शोर किया जाए।
ابھی آصف بھائی نے کچھ پوچھا ہے, میں اسکرین شیئر کر دیتا آصف بھائی نے لکھا یا دیٹ از دا پوائنٹ آئی لاسٹ مائی ٹرائی لو ونس ان لیو جسٹ بیکاز آف آئی ایم گجر. او ویل دیٹس ویری سیڈ. اطہر محمود لکھ رہے ہیں بہت شکریہ اچھام بھائی اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ. نہیں یہ شکریہ کی کیا بات ہے, یہ تو آپ ہم سب کی ذمہ داری ہے, کلیکٹیو ذمہ داری ہے. یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے, اور بہت شکریہ. میں تو اپنی طرف سے کہوں گا ہی. دراصل احتشام بھائی جو ہے نا, وہ میں آپ سامعین کو بتاتا چلوں کہ اتنے جلدی اس طرح اوپن پلیٹ فارم پر آ کر کے یہ خود ہی چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اس میں مطلب رکھیں کم لوگوں میں. تو میری یہ خواہش تھی کہ ایک تو یہ کہ نظریاتی بات ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہے, لوگ اکثر جو ہے وہ ہا ہو کے پیچھے رہتے ہیں, اور اس سے بہت سارے نقصانات اب تک کے جو ہمارے سماجی تعلقات خراب ہو رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ شور شرابے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اگر کوئی اور, ہاں بھائی ایڈوائس فار دا یوتھ. اچھا جی, یہ ندیم لودھی, ہاں اینی ایڈوائس فار دا یوتھ, جسٹ گیٹ آرگنائز. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو, آرگنائز کرو, اور اس کے بعد وہی پرنسپل جو دلت کمیونٹی نے اپنایا تھا, جو امبیڈکر کا ایک سلوگن تھا کہ ایجوکیٹ, آرگنائز اور ایجیٹیٹ. پہلے ایجوکیشن ہے, پھر اس کے بعد آرگنائز ہے, منظم ہونا ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے, منظم ہونا, اور اس چیز کے خلاف لڑنا ہے, ناانصافی کے خلاف. غلام رسول پسوال بہت بہت شکریہ اچھام بھائی, بہت ساری فیکچوئل باتیں آپ نے کری ہیں, شکریہ جناب غلام رسول پسوال صاحب. آصف صاحب دیکھیں, آئی تھنک آور انٹلیکچوئل نیڈ ٹو کم فارورڈ انسٹیڈ آف پولیٹیکل لیڈر. نہیں, انٹلیکچوئل بیٹل اتنی افیکٹو نہیں ہوتی ہے جتنا اور کمیونٹی آرگنائزیشن ہوتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب تک کمیونٹی آرگنائز نہیں ہوگی, آپ کتنے بھی انٹلیکچوئل نکال لیں, کمیونٹی کا منظم ہونا جو وہ پہلا اصول ہے کسی بھی لڑائی کو لڑنے کے لیے. غلام رسول پسوال صاحب کا دوسرا سوال ہے, کیا ہمیں اپنے تحفظ کے لیے پروٹیسٹ کرنا چاہیے, اور کیا یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل پہنچا سکتے ہیں. مطلب اگر آپ ہسٹری دیکھیں, تاریخ دیکھیں, تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیشہ جب تک کمیونٹی آرگنائز ہو کے کلیکٹیو ریزسٹنس نہیں دے پائی ہے, تو وہ ہمیشہ ہاری ہے. اور جس نے آرگنائز ہو کے کلیکٹیو طریقے سے لڑا ہے, وہ جیتی ہے. اور امن دیپ صاحب کہہ رہے ہیں آئی اپریشیٹ, تھینک یو. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے پاس فارمر پروٹیسٹ کی ہے کہ کس طریقے سے آرگنائز ہو رہے ہیں وہ. آئی ایم ہیئرنگ ود مینی ریسرچ اسکالر ہیئر ایٹ دا یونیورسٹی اینڈ دے آل تھینک یو سو مچ آصف صاحب. لیاقت علی جے این یو کی فیلنگ کے لیے تھینکس. نہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ میں بڑی کلوز میٹنگز میں ہی بولتا رہا ہوں, تو آج جو پہلی بار اس پلیٹ فارم پہ جے این یو میں بھی جتنا بھی میں نے بولا ہے وہ مطلب پبلک گیدرنگ میں میٹنگز کے طور پہ ہی کبھی اسپیکر رہا ہوں, باقی زیادہ تو نہیں, میرا انگیجمنٹ نہیں رہی ہے. شکریہ ڈاکٹر موجد صاحب. بہت شکریہ احتشام بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور میری کوشش رہے گی کہ اس طرح اگر ہمیں دوبارہ بھی کبھی موقع ملا تو ضرور انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے جو ہے حاضر آئیں گے. بہت شکریہ تمام سامعین کا کہ آپ لوگ جڑے رہے, اور بہت سارے سنجیدہ لوگوں کی مطلب غلام موجودگی مصطفیٰ ضیاء صاحب بہت شکریہ, آپ نے اس پلیٹ فارم پہ مجھے بولنے کی وہ دی, اجازت بھی دی, اور اس پلیٹ فارم کو میں جو ہے نا اطہر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اطہر محمود صاحب, جنہوں نے بہت کوآپریٹ کیا اس معاملے میں. بہت سارے لوگوں تک بات پہنچانے میں بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے آج کے دور میں, تو لوگ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہے اس کے لیے. اور لائٹر نوٹ, یہ اطہر صاحب سے میٹنگ آج کل ان میں آن لائن پلیٹ فارم پہ ہی ہوتی ہے, آف لائن یہ ملتے نہیں ہیں کبھی. یہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. تو سامعین بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور بہت سنجیدہ گفتگو رہی, سنجیدہ سوالات تھے. ہمیں سوچنا چاہیے ان چیزوں پر, اور بارہا اسے سننا بھی چاہیے, اسے اثر نو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان پر کام کرنا چاہیے.
تو بہت بہت شکریہ سامعین. میں اجازت چاہوں گا, اگر اچھام بھائی اجازت دیں تو ہم اس کو ہاں بالکل بالکل. تھینک یو ایوری ون فار ہیونگ می آن دس پلیٹ فارم اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو ٹاکنگ ٹو یو. میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سے بات ہو, آف لائن بھی بات ہو اور آن لائن بھی بات ہو, اور اپنے آپ کو آرگنائز کیجیے. دیٹ از دا اونلی وے, اور کوئی طریقہ ہے نہیں آپ کے پاس. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو. السلام علیکم.